अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया शहज़ादी है और आप देख रहे हैं शहज़ादी एनिमेशन। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ दूसरी शादी की नहीं, बल्कि एक बाप, एक शौहर और एक इंसान के अंदर टूटने और संभलने की कहानी है। ये है अकबर रऊफ़ की कहानी, मगर दरअसल ये हम सब की कहानी है। सुनिएगा ज़रूर, शायद कहीं ना कहीं आपको अपना अक्स मिल जाए। मेरा नाम अकबर रऊफ़ है और मैं 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरे वालिद का एक बड़ा भाई है जिनका अपना घर और कारोबार था। वो रिहायशी तामीरात और बरामदात का काम करते थे जो अच्छे से चल रहा था। अगरचे मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन अक्सर लोग कहा करते थे कि बेटियां पैदा होते ही बालिग़ हो जाती हैं। बड़ी उम्र की औरतें भी यही कहा करती थीं कि लड़की रातों रात बड़ी हो जाती है, और यही मैं अपनी छोटी बहनों में देख रहा था। वो जल्द ही मेरे कद के बराबर आ गईं और फिर अम्मा और अब्बा ने फैसला किया कि मुझसे पहले मेरी 2 छोटी बहनों की शादी कर दी जाए। मैंने सोचा था कि कॉलेज मुकम्मल करने के बाद शादी कर लूँगा, लेकिन इससे पहले ही मैंने अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। मैंने कारोबार में शराकत इख्तियार की। मेरी 2 छोटी बहनें नाज़िया और शाज़िया बड़ी हो चुकी थीं और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनकी शादी कर दी। वो अपने घरों में खुश थीं और अम्मा भी अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो चुकी थीं। अब्बा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत बड़े सदमे का सामना करना पड़ा। मेरी वालिदा शुरू से ही कई मुश्किलात से गुजर रही थीं। वो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थीं और एक रात उनका ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक बढ़ गया। जब तक हम उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, उनकी हालत तशवीशनाक हो चुकी थी। वालिद साहब परेशान थे और माँ कोमा में चली गईं, जहाँ वो 7 दिन तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहीं। ये 7 दिन हमारे लिए सदियों के बराबर थे और हर लम्हा हमारी दुआएं अल्लाह के हुजूर थीं कि वो हमारी माँ को सेहत दे, हमारे सरों पर उनका साया सलामत रखे। लेकिन शायद हमारा इम्तिहान मुकम्मल हो चुका था। 7 दिन के बाद ही मेरी माँ नींद की हालत में अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली। उनके जाने के बाद घर वीरान सा हो गया। मैं सच में खाली महसूस कर रहा था। रात के वक्त बेइख्तियार अम्मा की याद आती और घर की खामोशी दिल को चीर देती। अगरचे घर में वालिद, मैं और मेरी छोटी बहन मौजूद थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे हमारी माँ ही इस घर की असल रूह थीं, और उनके जाने के साथ ही घर की सारी खुशियाँ भी चली गईं। तन्हाई का ये आलम था कि दिल दहल जाता। 6 महीने इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन वालिद साहब ने कहा, ये घर अब बहुत खामोश हो गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे वालिद ने जो कुछ कहा वो मैं पहले भी कहीं सुन चुका हूँ। रऊफ़, शादी कर लो, ख़ानदान में एक और फ़र्द का इजाफ़ा होगा, घर में खुशियाँ आएंगी और हम इस गम से बाहर निकल आएंगे। वालिद साहब के अल्फाज ने मुझे संभलने में मदद दी, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल इस फ़ैसले की तरफ मुकम्मल माइल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी तक माँ के बिछड़ने के सदमे से बाहर नहीं आया। मगर हकीकत यही थी कि जो दुनिया से चले जाते हैं उनके साथ हम नहीं जा सकते। ज़िंदगी का पहिया नहीं रुकता, वो मुसलसल आगे बढ़ता ही रहता है। इसी सोच के साथ वालिद साहब ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मैंने भी संजीदगी से सोचना शुरू किया और चंद ही महीनों के अंदर मेरी शादी सना से हो गई। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जब सना घर आई तो माहौल में खुशगवार तब्दीली महसूस हुई। मेरा बोझिल दिमाग भी हल्का होने लगा और ज़िंदगी में दोबारा खुशियों ने जगह बनानी शुरू कर दी। शादी को 9 माह गुजर चुके थे और हमारी ज़िंदगी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रही थी। शादी के चंद ही माह बाद हमें मालूम हुआ कि सना उम्मीद से है। ये खबर पूरे घर के लिए खुशी का पैगाम लेकर आई और हम सब बहुत खुश थे। वक्त गुजरता रहा और इसी दौरान मैंने अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी कर दी, अपनी छोटी बहन की शादी। मैंने उसे अलविदा किया और वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। घर में एक और कमी महसूस होने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा था और जिंदगी आगे बढ़ रही थी। जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ तो हमें एक और खुशखबरी मिली। सना दोबारा उम्मीद से थी। ये खबर सुनकर खुशियों की एक नई लहर घर में दौड़ गई और मैंने महसूस किया कि वाकई जिंदगी कभी रुकने का नाम नहीं, बल्कि ये हमेशा आगे बढ़ने का दूसरा नाम है। सना ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने अपने घर में वाज़ह तब्दीलियां महसूस करना शुरू कर दीं। जब से मेरी छोटी बहन शादी के बाद अपने ससुराल चली गई थी, घर की जिम्मेदारी जैसे मेरे हाथों से निकलती जा रही थी। सब कुछ दरहम बरहम सा होने लगा था। किचन हमेशा गंदा रहता, चीज़ें बिखरी होतीं और घर का इंतज़ाम वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। अक्सर मैं सना से कहता कि घर साफ रखा करो, तो वो फ़ौरन नाराज़ हो जाती और मुझे डांट देती। वो कहती, मैं बच्चों को संभालूं या घर को? बच्चे छोटे हैं और सब कुछ एक साथ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
میں سمجھتا تھا کہ وہ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ عورتیں جب بچوں میں مصروف ہو جاتی ہیں تو واقعی گھر کے باقی کام ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی اس سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ اسی لیے میں نے ایک ملازمہ رکھ لی تاکہ گھر کے کاموں میں مدد مل سکے اور ثنا کو کچھ سکون ملے۔ خالہ کے لیے بھی کچھ خاص انتظامات کیے اور اب گھر کی صورتحال کچھ بہتر ہونے لگی تھی۔ ہوا یوں کہ صبح ہوتے ہی خالہ گھر آ جایا کرتی تھیں۔ وہ گھر کی صفائی کرتیں، برتن دھوتیں اور دیگر ضروری کام نمٹاتیں۔ اس سے ثنا کے کام کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ ملازمہ کے آنے سے نہ صرف ثنا کو سکون ملا بلکہ مجھے بھی اطمینان حاصل ہوا۔ گھر کی حالت پہلے سے بہتر ہونے لگی، ورنہ پہلے تو ہر طرف بکھری چیزیں اور بے ترتیبی دیکھ کر میرا دماغ الجھ جاتا تھا اور اکثر میں غصے میں آ جایا کرتا تھا۔ لیکن زندگی نے مجھے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ جب میری بیٹی 1 سال کی ہوئی تو اچانک مجھے ایک اور صدمہ سہنا پڑا۔ میرے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے میری قسمت میں ایک اور بڑا دکھ لکھا تھا۔ میری والدہ کے بعد اب میرے والد بھی مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ میرے دونوں سائے، وہ ہستیاں جو ہمیشہ میرے سر پر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی تھیں، اب مٹی تلے جا چکی تھیں۔ والد کے جانے کے بعد کاروبار کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آن پڑیں۔ اگرچہ پہلے بھی میں کاروبار سنبھالتا تھا، لیکن والد کی رہنمائی ہمیشہ میرے ساتھ تھی۔ وہ ہر لمحہ مشورہ دیتے، میرے فیصلوں میں شامل ہوتے، لیکن اب سب کچھ میرے کندھوں پر آ گیا تھا اور مجھے اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی خود کرنی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں روز یہی منظر دیکھتا، گھر میں بکھری چیزیں، بچوں کے گندے کپڑے اور ہر طرف بے ترتیبی۔ میں سمجھتا تھا کہ بچوں کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ثنا کے پاس دن کا کافی وقت ہوتا تھا کہ وہ گھر کو سنبھال سکے۔ بڑا بیٹا اسکول جاتا، اس کے بعد ٹیوشن میں رہتا اور چھوٹا زیادہ وقت سوتا رہتا، لیکن اس کے باوجود گھر کی حالت دن بدن خراب ہی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب میں دفتر سے واپس آیا تو دروازے پر ہی بکھری ہوئی چیزوں نے میرا استقبال کیا۔ کپڑے، کھلونے، جوتے، سب کچھ بے ترتیبی سے بکھرا ہوا تھا۔ میں ان چیزوں پر قدم رکھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے جبکہ چھوٹا بیٹا جھولے میں سو رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، میں رک گیا۔ میرے سامنے بستر پر ثنا منہ کے بل الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی ٹانگیں نیچے کی جانب تھی اور وہ موبائل فون پر کسی سے بات کرنے میں مگن تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی اس نے کوئی خاص رد عمل نہ دیا، جیسے سب کچھ معمول کی بات ہو۔ میرا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میں غصے میں آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے سیدھا کیا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، جیسے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر کی حالت ایسی کیوں ہے؟ میں نے سخت لہجے کے ساتھ پوچھا۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، مجھے ایک نوکرانی کا بندوبست کر دینا چاہیے، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ میں نے سوچا شاید وہ تھوڑی دیر بعد ذمہ داری محسوس کرے گی، لیکن اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اب سدھرنے والا نہیں ہے۔ اگر میں خاموش رہا تو یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ میرے دماغ میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے خود کو پرسکون کیا۔ میں جانتا تھا کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مجھے کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ اسی دوران مجھے اپنے دوست عامر کی بات یاد آئی، جس سے میں نے کچھ دن پہلے نوکرانی کے بارے میں بات کی تھی۔ میں نے فون پر عامر سے پوچھا، ہاں بھائی، وہ جو تم نے کام والی لڑکی کے بارے میں بتایا تھا، وہ تمہارے محلے میں رہتی ہے؟ عامر نے تفصیل سے بتایا، ہاں وہ تمہارے کام کی چیز ہے، ہمارے محلے میں رہتی ہے، اس کا نام خالدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، وہ ایک اچھے گھرانے کی عورت ہے، مگر اس کے والدین کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، اس کا شوہر اسے طلاق دے چکا ہے اور وہ نانی نفقہ سے محروم ہے، کسی کام کی تلاش میں ہے۔ عامر کی باتوں سے دل کو کچھ سکون سا آیا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد میں کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی 30 سے 35 سال کی ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے کہا، السلام علیکم، میرا نام خالدہ ہے، عامر صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دکھایا اور ثنا کو بلایا تاکہ خالدہ کو گھر کا کام سمجھا سکے۔ پھر میں کام پر چلا گیا۔ شام کو جب واپس آیا اور گھر میں قدم رکھا تو مجھے سچ میں سکون کا احساس ہوا۔ گھر صاف ستھرا تھا، بچوں کے کپڑے دھلے ہوئے تھے، کچن صاف تھا اور خالدہ نے واقعی گھر کے کاموں کو بہتر بنا دیا تھا۔ میری زندگی میں پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سانس لینے کے لیے جگہ ملی ہو۔ لیکن دل میں ایک فکر ضرور تھی کہ اب میری زندگی میں ایک ملازمہ کی مدد پر گھر کی مکمل ذمہ داری کا بوجھ آن پڑا ہے۔
خالدہ کی ایک دن کی غیر حاضری کے بعد ہی مجھے بے چینی نے آ لیا۔ گھر میں کچھ گڑبڑ سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے فوراً عامر سے رابطہ کیا۔ بھائی، مجھے خالدہ کا فون نمبر دو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، پتہ لگے کہ وہ آئی کیوں نہیں۔ عامر نے نمبر دیا۔ میں نے فوراً اسے کال کی۔ فون پر خالدہ نے کہا، سر، میرا بیٹا بہت بیمار ہے۔ میں یہ سن کر بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ واقعی پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کے لیے بچوں کا خیال رکھنا اور ساتھ میں گھر کا کام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی اور ساتھ ہی کہا، خالدہ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اپنے بیٹے کو دوا دلاؤ اور شام کو کام پر آ جانا۔ اس کے بعد میں نے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں رکھے اور کہا، یہ لو، دوا خرید لو، اپنے بیٹے کا علاج کرواؤ۔ لیکن جب شام کو میں واپس آیا تو میری توقع کے برخلاف خالدہ گھر کے بجائے سیدھی اپنے گھر گئی۔ وہاں کی حالت بالکل مختلف تھی۔ اس کا بیٹا تیز بخار میں مبتلا تھا اور وہ واقعی بہت بری حالت میں تھی۔ میں نے اس کا دکھ محسوس کیا اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے بچے کی بہتر طریقے سے دیکھ بھال کر سکے۔ جب میں اپنے گھر واپس آیا تو دیکھا کہ میری ساس وہاں موجود تھیں۔ جیسے ہی ثنا تھوڑی پیچھے ہٹی، میں نے اپنی ساس سے خالدہ کا ذکر کیا۔ امی جان، گھر کی حالت دیکھیے، نوکرانی کے نہ آنے کی وجہ سے سب کچھ بکھرا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ثنا کو سمجھائیں کہ گھر کی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ یہ سن کر میری ساس نے شرمندگی سے سر ہلایا اور کہا، بیٹا، کیا کروں، یہ صرف تمہیں نہیں، ہم سب کو یہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا بھی ہے۔ میں نے کہا، پھر بھی اسے سمجھائیں، وہ تھوڑی لاپرواہ ہو گئی ہے اور گھر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے 1 گھنٹہ وہاں گزارا، پھر اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن گھر کی حالت وہی کی وہی تھی۔ خالدہ کا بیٹا بخار کے بعد بہتر ہو رہا تھا اور اس غریب عورت کو اپنے بچے کی دیکھ بھال میں واقعی دشواری پیش آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں پریشان تھا۔ اس کے علاوہ خالدہ کے نہ آنے سے بھی مشکلات اور بڑھ گئیں۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ ثنا نے کپڑے دھونے میں بھی لاپرواہی برتی ہوئی ہے۔ پورے گھر میں ایک بھی کپڑا دھلا ہوا نہیں تھا، جبکہ مجھے خود کام کے لیے اور بچوں کے اسکول کے لیے کپڑے چاہیے تھے۔ میں نے ثنا سے کہا، کم از کم بچوں اور میرے کپڑے دھو دو تاکہ ہم سب کا کام چل سکے۔ لیکن ثنا نے پھر سستی کی تمام حدیں پار کر دی۔ اس نے سارا کام خالدہ کے آنے پر چھوڑ دیا۔ اسی شام میں عامر کے گھر گیا۔ میرے ذہن میں اگلا خیال اسی کے بارے میں تھا۔ میں نے اس کے سامنے ساری صورتحال رکھی تو وہ ایسے بات کرنے لگا جیسے حالات واقعی خراب ہوں، مگر ساتھ ہی میں نے اسے خبردار کیا کہ جو قدم میں اٹھانے جا رہا ہوں اس کی نتائج کی ذمہ داری تم پر بھی ہوگی۔ عامر میری طرف دیکھنے لگا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ ہو؟ وہ بولا، بھائی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں عامر اور اس کی بیوی کو اس لیے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دونوں میری مدد کو تیار تھے۔ اسی دوران عامر کی بیوی خالدہ کے گھر میرے رشتے کی تجویز لے کر گئی۔ پہلے تو خالدہ حیران رہ گئی اور اس نے صاف انکار کر دیا، مگر جب عامر اور اس کی بیوی نے اسے سمجھایا کہ آخر تمہارے بھی 2 بچے ہیں اور تمہیں بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے، تو وہ اس سوچ میں پڑ گئی۔ عامر کی بیوی نے اسے نرمی سے سمجھایا، اگر تم یوں ہی دوسروں کے گھروں میں کام کرتی رہیں تو تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ میں نے بھی خالدہ سے کہا، اگر تم غصے میں کوئی فیصلہ کرو گی تو نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ اگر تم کام پر نہیں جاؤ گی تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ تم بھی شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو تاکہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو ایک بہتر سہارا مل سکے۔ کئی دنوں کے سمجھانے اور سوچنے کے بعد آخرکار خالدہ نے راضی ہو کر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ہماری شادی ہو گئی۔ میں نے خالدہ کے لیے گھر میں صرف اوپر والے حصے کو مخصوص کیا، واش روم بھی بنوا دیا تاکہ اسے کوئی دقت نہ ہو۔ گھر کے ضروری سامان کا بھی بندوبست کر دیا۔ ابتداً خالدہ کو اوپر کے حصے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس معاملے میں ثنا نے بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ سخت ناراض ہوئی اور تقریباً 2 دن اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ ثنا 1 مہینے تک اپنی ماں کے گھر ناراضگی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ میں نے اپنی ساس سے بھی بات کی اور کہا کہ وہ حالات کو سمجھیں اور ثنا سے صاف صاف بات کریں۔ میں نے اپنے الفاظ میں واضح کیا، میں اس قدم کو اٹھانے پر مجبور تھا۔ آپ خود آ کر میرے گھر کی حالت دیکھیں کہ میری غیر موجودگی میں گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ اگر ثنا ایک وقت میں صرف ایک کام کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ بچوں کی دیکھ بھال کرے اور خالدہ گھر کے دوسرے معاملات سنبھالے۔ اگر ثنا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکتی ہے۔
شادی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ خالدہ کتنی اچھی عورت ہے، سنجیدہ، سلیقہ مند، سمجھدار اور گھر کو سنبھالنے والی۔ گھر کے کاموں میں خالدہ کی محنت نمایاں تھی، جبکہ دوسری طرف ثنا دراصل صرف ایک ہی کام کر رہی تھی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ یقیناً یہ بھی ایک بڑا کام تھا، لیکن خالدہ پورے گھر کی صفائی کرتی، کھانا پکاتی اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھتی۔ خالدہ نے میری زندگی کو ایک نیا سکون دیا تھا۔ اب میرا وقت آرام اور اطمینان کے ساتھ گزر رہا تھا، اور اس کے لیے میں خالدہ کا بے حد مشکور ہوں۔ بتائیے، کیا میں نے خالدہ سے شادی کر کے کوئی غلطی کی؟ میں نے ایک بیوہ اور بے سہارا عورت کو سہارا دیا، اور اس کے بدلے میں اس نے میرے گھر کی مکمل دیکھ بھال سنبھال لی۔ پہلے میرا گھر صرف ایک خالی ڈھانچہ تھا، جیسے پرندوں کا ایک بکھرا ہوا گھونسلہ، مگر جب سے خالدہ آئی ہے یہ گھر واقعی ایک گھر جیسا محسوس ہونے لگا ہے۔ ہاں، ثنا میری بیوی ہے اور اس کا ایک الگ مقام ہے، مگر خالدہ نے بھی میرے گھر کو مکمل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شاید خالدہ کتنی ہی اچھی عورت کیوں نہ ہو، وہ ثنا کی نظر میں ہمیشہ بری ہی رہے گی۔ شاید کچھ زخم وقت کے ساتھ بھی نہیں بھر پاتے۔ ناظرین، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر زندگی کی کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔